अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। गज़ा में इसराइली बमबारी से एक और अस्पताल निशाना, कई अफराद शहीद। वहीं भूख से मरने वालों की तादाद 251 तक पहुँची। इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में मुज़ाहरे। डेनमार्क का इसराइल पर तिजारती पाबंदियों का इंदिया। वहीं तालीम के भगवाकरण की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है मोदी सरकार। एनसीईआरटी ने अब पार्टीशन के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस बरहम, ओवैसी ने भी मोदी सरकार को बनाया हत्फ़े तरकीब। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज से 16 दिनों में 1300 किलोमीटर का सफ़र। इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम। वहीं सिमी से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 8 मुस्लिम नौजवान 18 साल बाद बाइज़्ज़त बरी। नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर मुख्तसरन एक नज़र करेंगे, उसके बाद मुल्क की ख़बरों की तरफ पढ़ेंगे। गज़ा में इसराइली जारहियत न सिर्फ इंसानी अलमिया पैदा कर रही है बल्कि आलमी सतह पर भी शदीद रद्द-ए-अमल उभर रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज फिर इसराइल ने बमबारी करके अस्पताल को निशाना बनाया है, जिसमें कई अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि भूख की वजह से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी वो जान की बाजी हार गए हैं। वहीं फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 तक जा पहुँची है, जिनमें 108 सिर्फ बच्चे शामिल हैं। वहीं इसराइल की जानिब से लाखों शहरियों को गज़ा के जुनूब में कंसंट्रेशन जोन्स में मुंतकिल करने का मंसूबा आलमी सतह पर शदीद मज़म्मत का बाइस बन रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है कि मंसूबा ख़तरनाक बड़ा इजाफ़ा होगा, जो कि फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन नताइज पैदा करेगा। इसी दौरान हमास ने इसराइली इंटेलिजेंस सरबरा हारून खलीफा की खुफिया रिकॉर्डिंग मंजर-आम पर लाई है, जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद जितने अहले गज़ा मारे गए हैं, यानी कि 50,000 60,000 से ज़ायद जो अफराद मारे जा चुके हैं, वो इसराइली हिकमत अमली के तहत ही था। उसमें वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हर एक इसराइल के बदले 50 फ़लस्तीनियों को मारना ये उनके हदफ में शामिल था, चाहे वो बच्चे हों या औरतें हों। ये बातें ये इंकिशाफ इसराइल की बाज़ाब्ता नस्ल कुशी की पॉलिसी का नाकाबिल तरदीद सबूत इसे करार दिया जा रहा है। इसके बावजूद दुनिया भर में जो हुक्मरान तबका है वो खामोशी बरकरार रखे हुए है। वहीं जो गज़ा का जारी बहरान है, उस पर हुक्मरानों की खामोशी और बेहिसी चाहे वो लगातार जारी रही हो, लेकिन जो अवाम है वो अपने अपनी हुकूमतों को जगाने के लिए दुनिया भर में मुजाहरे कर रहे हैं। बरतानिया, फ़िनलैंड, स्वीडन जैसे शहरों में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल कर इसराइल को हथियार फराहम करने पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और इस जंग को रुकवाने के लिए कदम बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क में भी हज़ारों मुजाहरीन ने मार्च फॉर ह्यूमैनिटी किया, जिसमें 100 से ज़ायद तंजीमें शरीक हुई। इसी तरह खुद तल अवीव में भी इसराइली अवाम अपने ही वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं और यरग़मालियों की रिहाई के लिए फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा उनकी तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कल चक्का जाम किया और टायर जलाकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया और वहाँ पर एहतिजाजात वो मुसलसल जारी हैं और उन्हें कुचलने की भी कोशिशें वो इसराइली हुकूमत की तरफ से वहाँ भी की जा रही है। और अरब ममालिक की अगर बात करें तो अब भी मज़म्मती बयानात वहाँ से जारी हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने अरब ममालिक को ठेंगा दिखाते हुए अपने ख़तरनाक मंसूबे ग्रेटर इसराइल का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक फ़लस्तीन की पूरी सरज़मीन, उर्दून की पूरी सरज़मीन, लिबनान और कुवैत की पूरी सरज़मीन और शाम का तकरीबन 75% हिस्सा, इराक़ का तकरीबन 50% हिस्सा, सऊदी अरब का भी और मिस्र का जो 50% या उससे ज़्यादा का जो हिस्सा है वो उस रियासत का हिस्सा होगा। ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। अब जाकर अरब ममालिक ने उसकी शदीद मज़म्मत की है, उसे इलाक़ाई सलामती और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया है। ये बिल्कुल इसी तरह के मज़म्मती बयानात हैं जिस तरीके से बिल्कुल गज़ा पर जो पहला हमला हुआ था उसके बाद जिस तरह अरब ममालिक ने बयान जारी किया था, ये उसी तरह का एक बयान है और आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसकी रोकथाम के लिए
اقدامات کرے۔ بہرحال غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت نے دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر ہی دیا ہے۔ عوام احتجاج کر رہے ہیں، جنگ بندی کے لیے ریلیاں، مظاہرے وہ باقاعدہ ہو رہے ہیں۔ بائیکاٹ مہم کامیابی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، اور کئی ممالک اب جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اسرائیل پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ اسی فہرست میں ایک اور نام جو ہے وہ ڈنمارک کا جڑ چکا ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے اسرائیل کو خود ساختہ مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس پر ممکنہ پابندیوں کا عندیہ دیا ہے، جس میں تجارتی اور تحقیقی تعاون معطل کرنا بھی شامل ہے۔ تو یہ تھی کچھ غزہ کی مختصراً آج کے اپڈیٹس۔ تو ملک کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ NCERT یعنی کہ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، ان کی جانب سے تقسیم ہند پر جاری نئے ماڈیول نے اب زبردست تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اس ماڈیول میں تقسیم کا ذمہ دار محمد علی جناح، کانگریس اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو قرار دیا گیا ہے، اور سردار پٹیل کے حوالے سے بھی متنازع اقتباس جو ہے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس پر اپوزیشن جماعتوں نے BJP اور RSS پر تعلیم کے بھگوا کرن کرنے اور تاریخ کو مسخ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہیں کانگریس نے اس ماڈیول کو جھوٹ اور نفرت سے بھرا ہوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ تقسیم کی جڑیں ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کی سانٹھ گانٹھ میں تھی۔ وہیں کانگریس ترجمان پون کھیڑا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ RSS ملک کے لیے خطرہ ہے، یہ کتاب سچ بیان نہیں کرتی اور اسے جلا دینا چاہیے۔ بھارت چھوڑو آندولن کا آہوان ہوا، کانگریس نے تمام پروونشل اسمبلیز سے استعفیٰ دیا سڑک پر اترنے کے لیے۔ اس وقت ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ نے گٹھ جوڑ کیا، گٹھ بندھن کیا، سرکاریں بنائی NWFP میں، بنگال میں، سندھ میں، اور سندھ اسمبلی میں پارٹیشن کا پرستاو پارت ہوا۔ گٹھ بندھن کی سرکار تھی، ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کی۔ لکھا ہے کیا اس ماڈیول میں NCERT؟ آگ لگا دیجئے اس کتاب کو اگر یہ سب نہیں لکھا ہے تو۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کی جگل بندی سے پارٹیشن ہوا ہے۔ وہی NSUI نے بھی اعلان کیا ہے کہ 18 اگست کو پورے ملک میں اس ماڈیول کو علامتی طور پر وہ جلائیں گے۔ دوسری جانب AIMIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے بھی NCERT پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP اور RSS جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آزادی کی بڑی تحریکوں جس کے بھارت چھوڑو اور رولڈ ستیہ گرہ میں RSS آخر کہاں تھی؟ پارٹیشن سے آج ہمارے کو بلیم کر رہے ہیں، ہم کیسے ذمہ دار ہیں اس کے؟ مسلمان جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، جو وفادار تھے وہ ٹھہر گئے۔ اب آج بھی وہی بولا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھی، انڈیا مینس فریڈم، اس میں مولانا آزاد رو رہے تھے سب کے پاس جا کر، اس وقت کے نیشنل لیڈرز کے پاس، بھائی آپ اگری مت کریے، وہ کتاب کو بھی شامل کریے، پڑھائیے بچوں کو۔ آپ تو ان چیزوں کو شامل ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بہار میں کی جا رہی خصوصی گہری نظرثانی مہم یعنی کہ SIR کے خلاف راہل گاندھی آج بہار کے سیسرام سے ووٹر ادھیکار یاترا کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ یاترا 16 دن تک جاری رہے گی، جس میں وہ 1300 کلومیٹر پیدل چلیں گے اور 25 اضلاع سے گزرتی ہوئی 1 ستمبر کو ان کی یہ جو ریلی ہے، ان کی جو یاترا ہے، وہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں عظیم ریلی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ اس یاترا میں کانگریس کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بشمول RJD لیڈر تیجسوی یادو بھی جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ کانگریس ترجمان پون کھیڑا کے مطابق یہ جو یاترا ہے وہ صرف ایک سفر نہیں ہے بلکہ عوامی تحریک ہے جو دلتوں، غریبوں، اقلیتوں اور محروم طبقات کے ووٹ کے حق کو دبانے کے خلاف احتجاج ہے۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن پر BJP کے ساتھ ملی بھگت کر کے ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا ہے، اور جبکہ سپریم کورٹ میں بھی بہار میں جو SIR چل رہا ہے اس کو لے کر عرضی داخل کی گئی ہے، اور اس کو لے کر وہاں بھی سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کو کئی جھٹکے لگے ہیں اور عدالت نے انہیں کئی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ اور اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان جو ہے الیکشن کمیشن آج ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے۔ یہ اعلان عام طور پر جو ہے صرف انتخابی شیڈول کے وقت ہوتا ہے، اس لیے سیاسی حلقوں میں اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ پریس کانفرنس اصل معاملات پر روشنی ڈالے گی یا صرف الزامات کو رد کرنے کی کوشش ہوگی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس اپوزیشن کے سوالات کے جوابات دے پائے گی یا محض موضوع بدلنے کی ایک اور کوشش ثابت ہوگی؟ ممنوعہ اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا سیمی سے تعلق کے الزام میں گرفتار 8 مسلم نوجوانوں کو 18 سال بعد
بلاخر ناگپور کی عدالت نے تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا ہے۔ عدالت نے صاف الفاظ میں کہا کہ ملزمان کے خلاف نہ تو کسی خفیہ میٹنگ میں شرکت کا، نہ ہی مالی معاونت کا اور نہ ہی کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ پولیس نے اشتعال انگیز لٹریچر برآمد کرنے کے دعوے کیے، لیکن عدالت کے سامنے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ جیل اور عدالتوں کی خاک چھاننے والے نوجوان بالآخر بے گناہ ثابت ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں مسلم نوجوان اپنی پوری جوانی جیل میں گزار کر بری ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ سینکڑوں نوجوان آج بھی ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں اور مدتوں جیل میں سڑانے کے بعد انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن نوجوانوں کی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر دیے گئے، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے مقدمات کی نظر کر دیے گئے، ان کی برباد کردہ جوانی کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے جوڑ گھاٹی گاؤں میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات شدید بارش کے دوران بادل پھٹنے سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں 4 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے اور کئی افراد زخمی ہیں، جبکہ کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور گاؤں تک جانے والے راستے وہ منقطع ہو گئے ہیں۔ ملبے کے باعث جموں پٹھانکوٹ نیشنل ہائی وے بھی متاثر ہوا ہے اور ایک پولیس اسٹیشن سمیت ریلوے ٹریک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پولیس اور SDRF کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ میں مصروف ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو آبی ذخائر سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ حادثہ کشتواڑ کے حالیہ بادل پھٹنے کے سانحے کے چند دن بعد پیش آیا ہے، جس میں تقریباً 65 افراد کی موت واقع ہوئی تھی۔ وہیں ملک بھر میں اگر مانسون کی بات کریں تو مانسون کے تیسرے مہینے میں بارش کا سلسلہ جو وہ لگاتار جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 6 سے 7 دنوں کے لیے دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مہاراشٹر، گوا، کرناٹک، تلنگانہ، کیرلا، مدھیہ پردیش، بہار، جموں کشمیر اور دیگر کئی ریاستوں میں بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں دہلی میں 16 تا 20 اگست وقفے سے بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں 17 اور 18 اگست کو اورنج اور 19 تا 20 اگست کو یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ پر اپنے تازہ بیان سے شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ پوتن سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے یوکرین پر زور دیا ہے کہ وہ روس سے امن معاہدہ کر لے اپنی زمین دے کر، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ روس ایک بڑی طاقت ہے اور وہ بڑی طاقت نہیں ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ موقف یوکرین کی خود مختاری کو نظر انداز کرتا ہے اور روسی جارحیت کو جواز فراہم کرتا ہے۔ ٹرمپ نے محض جنگ بندی کے بجائے براہ راست امن معاہدے پر زور دیا، حالانکہ زیلنسکی بارہا کہہ چکے ہیں کہ روسی حملے رکے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ وہیں یورپی رہنماؤں نے ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کا رسمی خیر مقدم تو کیا ہے، مگر ساتھ ہی یوکرین کے لیے آہنی سیکیورٹی ضمانتیں دینے پر بھی زور دیا ہے۔ وہیں تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات زیادہ تر ماسکو کے موقف سے ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں، جس سے پوتن کو سفارتی تقویت ملی ہے۔ اور ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ امن کی آڑ میں دراصل روسی مفادات کو تقویت دے رہا ہے اور یوکرین کو مزید تنہائی کی طرف دھکیلنے کے مترادف مانا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔